बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। चलिए, हमारा सूरा है आज सूरा इन्फ़ितार। फतरा का मीनिंग क्या है? फाड़ना या चीरना। जैसे कि किसी चादर को हम लंबाई में से चीरते हैं तो उस तरीके के मीनिंग में आएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने इससे पहले आपको जो बताया था कि 3 सूरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये 3 सूरे ऐसे हैं जैसे हम कयामत को आंखों से देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, जैसा बिल्कुल इमेजिनेशन में हमारे कयामत सामने है, ऐसे लगेगा जब हम ये सूरा पढ़ेंगे। ये 3 सूरों के बारे में मैंने बताया था ना, तकवीर, इन्फितार और इंशिकाक। तो उसमें का एक सूरा तो हमारा हो गया इंशिकाक। अब ये इन्फितार हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी तकरीबन कयामत का ही जिक्र आएगा इसमें भी, और इसके बाद जो सूरा हम पढ़ेंगे तकवीर, उसमें भी कयामत का ही जिक्र आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़्ज़स्समाउन फतरत, कि जब आसमान फट जाएगा या फाड़ दिया जाएगा, या यहाँ पर क्या है, चीरने के मीनिंग में भी आता है, फाड़ने के, किसी चीज को लंबाई में यूं फाड़ना कि जैसे इसमें दरार पड़ जाए। अब इसमें हमने देखे सूरह मुल्क में भी हमने पढ़ा था फतूर, शिगाफ, दरार पड़, आसमान पे दरार है क्या, उसमें ना हमने पढ़ा था ना, सूरह मुल्क में हम पढ़ते हैं, रोज जो पढ़ते हैं सूरह मुल्क उनको याद होगा। तो वहां पर भी क्या है, शिगाफ पड़ने के यानी कि दरार के, आसमान पर दरार पड़ने के मीनिंग में वो आता है। तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग में आ रहा है कि आसमान को फाड़ दिया जाएगा या चीर दिया जाएगा। तो ये आसमान क्या होगा, जो सूरत भी इसमें होगी आसमान में, जैसे कि दरारें पड़ जाएगी। और वइज़ल कवाकिब इंतसरत, और सितारे बिखर कर गिर जाएंगे। कवाकिब, कौकब किसको कहते हैं? सितारों को कहते हैं, तारे। और इंतसरत किसको कहते हैं? बिखर जाने को। इंतसरा, इंतशार भी होता है, इंतसर भी होता है। इंतसर हर इस चीज को कहते हैं कि किसी चीज से झड़कर, मतलब बारीक बारीक चीजें टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाना, इसको एक इंतसार, अलीफ नून ते और सा 3 नुक्ते वाला। इंतसार भी किसको, इंतसार नाक झाड़ने को भी कहते हैं। यानी कि नाक हम झाड़ते हैं ना, जब जुकाम वगैरह होता है तो नाक झाड़ते हैं, तो कैसे अंदर की चीजें एकदम बेतरतीबी से निकल कर जमीन पर इधर उधर बिखर जाती हैं। तो इसी तरीके से ये कयामत के दिन जब आसमान फट जाएगा, चीर दिया जाएगा आसमान को, तो क्या होगा, सितारे भी बेनूर होकर बेतरतीबी से इधर उधर बिखर जाएंगे, गिर पड़ेंगे। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। फुज्जिरत, फुज्जिरत वर्ड किससे है? फजरा से। फजर के मीनिंग हमने क्या पढ़े थे? फाड़ना। फजर अंधेरों को चीर कर नमूदार होती है ना, अंधेरे से उजाले को निकालती है, तो उसको भी हमने फजर पढ़ा था। तो यहाँ पर फजरा, फुज्जिरत भी उसी से है कि सारे आसमान पर नमूदार हो जाती है ना एक छोटी सी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। तो वही यहाँ पर भी अब क्या होगा कि समंदर भी फाड़ दिए जाएंगे। यानी कि समंदर जो ऐसे दूर दूर तक इलाकों पर जो फैले हुए समंदर है, तो वो सारे समंदर क्या होंगे, उसमें के पानी बहा दिए जाएंगे, और सारे के सारे ये जो पानी है गैसों में तब्दील होकर जलने लगेंगे। तो ये सारा समा हमको काय का नजर आ रहा है? कयामत के दिन का, डे ऑफ जजमेंट का, कि कयामत के दिन ये और ये और ये सारी चीजें होने वाली हैं। वइज़ल कुबूर बुअसिरत, और जब क्या होंगी, जो कब्रें हैं वो फाड़ दी जाएंगी। यानी कि ऐसा फाड़ने का मतलब भी आता है, उखेड़ने का मतलब भी आता है, या फिर कोई चीज को खोदने का भी मतलब आता है। तो यहाँ पर उस दिन क्या होगा, खबरें जो है इंसान की क्या होंगी, उसको खोल दिया जाएगा, उसको खोद कर उसमें से जो चीजें हैं वो बाहर निकाली जाएंगी। वइज़ल कुबूर बुअसिरत, यानी कि जो कब्रें हैं जिसमें जो सालों साल से जो इंसान दफन है, तो वो सारी चीजें क्या है, ये कब्र में से बाहर आ जाएगी, और मुर्दे खुद ब खुद जमीन के बाहर निकल पड़ेंगे, और सारे जमीनों पर मुर्दे पड़े हुए नजर आएंगे, और सब जिंदा होकर अल्लाह की तरफ भाग रहे होंगे।
यानी कि खबरों को उलट पुलट करके खोदा जाएगा। अलिमत नफ्सुन, जान लेगी हर नफ्स, अलिमत इल्म से है, इल्म रहना, तो जान लेगा हर नफ्स यानी कि हर शख्स, हर इंसान, मा क़द्दमत, जो इसने आगे भेजा, व अखरत, और जो इसने पीछे छोड़ा। यानी कि अब उस दिन इंसान को सारा कुछ पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या आगे भेजा था और उसने क्या क्या पीछे छोड़ा। अब यहाँ पर देखिए, कद्दमत कैसे है, कदम से भी है। कदम को क्या करते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था, जब हम चलते हैं तो कदम को आगे बढ़ाते हैं। और अखरत आखिर से है, यानी कि पीछे। तो यहाँ पर कद्दमत और अखरत, अब कद्दमत के मीनिंग में क्या क्या आ जाएगा कि इंसान ने आगे अपने क्या क्या भेजा, अच्छाई भेजी, बुराई भेजी, नेकियां भेजी, गुनाह भेजे, या भी जो जो उसने भेजा वो कद्दमत में आ जाएगा कि इंसान ने अपने आखिरत के लिए क्या क्या कमाया और क्या क्या उसने नेकियां समेट समेट कर आगे भेजी। और अखरत में क्या आएगा कि उसने क्या क्या छोड़ दिया और क्या क्या उसने अपने आखिरत के लिए जमा करके गया, वो सेव करके गया, और कौन कौन सी चीजों को उसने मौखर करा मतलब छोड़ के रखा था। अब जैसे कि अक्सर ये होता है कि हम क्या सोचते हैं कि कुरान की क्लास है तो हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे, हज है तो हम अभी क्या है, जवानी की उम्र है, क्या है, हम बाद में कर लेंगे। तो ये क्या, हमने उसको मौखर कर दिया, हमने उसको थोड़ा डिले कर दिया। तो मौखर भी इसी से है कि हमने पीछे छोड़ दिया उन सारी चीजों को कि हम इसको बाद में कर लेंगे। और जब मौत का वक्त आया तो जब हमें रियलाइज हुआ कि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का। जब हमारे पास टाइम था तो हमने उसको दुनिया की चीजों में लगा दिया, दुनिया की चीजों में हम बिजी हो गए। हम हर रोज यही सोचते रहे कि हम कल कर लेंगे, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी जिंदगी सालों साल है। हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि क्या मैं कल मर जाऊंगी, क्या मेरी मौत करीब है। मौत से हम बहुत डरते हैं, उसके बारे में हम सोचना भी नहीं पसंद करते। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मौत के बारे में सोचना भी पसंद करता हो या फिर कोई ये सोचता हो कि मौत आने वाली है। जो इंसान मोमिन है, जो मुत्तकी है, वो क्या है, हर वक्त मौत के बारे में सोचेगा कि मौत मेरी आने वाली है और मैं अपने जल्दी जल्दी कौन कौन से काम, मेरे जो बच्चे हैं वो अपने अपने निपटा लूं। तो यहाँ पर यही काम है कि जो जो हम करके गए हैं, अब ये जो उसमें ये भी आ जाएगा कि हमने जो अपने सवाबे जारिया जो छोड़कर जा रहे हैं, हमने जो पीछे छोड़े हैं, तो उसमें हमारी औलाद भी आ जाएगी। और ऐसी नेकी की बातें जो आपने एक छोटी सी बात रास्ता चलते वक्त किसी को बता दी, और फिर अब जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है और आप किसी मार्केट में है या कहीं आप रुक गए और नमाज पढ़ने खड़े हो गए, और आपने अपनी साथ वाली को भी कह दिया कि देखो नमाज तो फर्ज है, हमें पढ़ना चाहिए, और उसने उस दिन से फिर आपकी बात मान ली। या फिर कोई ऐसी हदीस सोते वक्त की या अस्कार की या कोई ऐसी चीज दीन की जो आपने उनको बता दी, या ऐसी कोई भलाई की बात या कोई हदीस आगे तक पहुंचा दी, तो उन्होंने फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि अक्सर ये होता है कि बहुत सारी लोगों को हम क्लास के लिए बुलाते हैं और फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि क्लासों में आ जाते हैं, फिर वो इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, फिर सालों साल वो आगे आगे चले जाते हैं, फिर हमें याद भी नहीं रहता कि कौन कौन इस क्लास से जुड़े थे और हमने किस किस को इसमें बुलाया था। अब ये जो है कि वो पहला जो इंसान है जिसने बुलाया था, उसे तो याद भी नहीं है कि उसने बुलाया था, और अब कोई एक शख्स उससे आगे चला गया, कुरान की उसने तफसीर सीख ली, तर्जुमा सीख लिया, वो एक कुरान का टीचर बन गया। यहाँ तक हो सकता है कि वो कहाँ से कहाँ चला गया और उसको इस बात का एहसास ही नहीं है, और वो दिल ही दिल में सोचता है कि फलां शख्स मुझे उस वक्त कुरान की क्लास में ना बुलाता तो आज मैं यहाँ तक ना जाता। तो ऐसे होता है अक्सर। अब हमारी भी क्लास की कई ऐसी बहनें हैं जो अब पहले तो हमारे लफ्जी तर्जुमे का कोर्स किया करती थी, जो 5-5 आयतें हमारी जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ा करती थी। उसके बाद अब वो सारे तकरीबन जो परफेक्ट हो गए थे, तो मैंने उनको अर्रहमा के कोर्स में दाखिल करवा दिया जो कि कनाडा से है। तो वहां पर आधे आधे पारे का टेस्ट होता है, राइटिंग टेस्ट होता है, ईमेल के जरिए क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो सारे के सारे अब उसमें लग गए। अब उन्होंने मेरी क्लास छोड़ दी, लेकिन वो क्या हो गया, आगे के लेवल में पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं अल्लाह ताला चाहे अगर तो मुझे भी उसका अजर जरूर मिलेगा, और फिर मुझे जिसने यहाँ पर जोड़ा था तो मुझे उनको भी इसका अजर जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से हम कोई एक नेकी ऐसी करते हैं और आगे गुजर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये छोटी सी नेकी वो सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है।
تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, ہم پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ انسان نیکیوں پر قائم رہے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص نے ساروں کو بتایا, کوئی کلاس سے جوائن کرایا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن باقی کے لوگ جو ہے اس کا نام لے لے کر دل میں شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم کو اس طرف نہ بلایا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیسی دنیا کی رنگینیوں میں بزی ہو جاتے اور بےہودہ کاموں میں اور لہو و لغویات میں ہم بزی ہو جاتے, اور ہم کو اس کی طرف کا جو مزہ ہمیں آ جا رہا ہے قرآن سیکھنے کا, قرآن سمجھنے کا اور اللہ کے محفلوں میں بیٹھنے کا اور فرشتوں کی دعاؤں میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ایسی محفلوں میں بٹھا کے, تو یہ مزے ہم کہاں سے لوٹتے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں دل میں اس انسان کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے جس نے قرآن سے جڑایا, جس نے کوئی نیکی کی بات بتا دی, کوئی نیکی کا کام شروع کروا دیا, کوئی کنواں شروع کروا دیا, کسی نے اچھی اولاد چھوڑ کر چلا گیا, اس کی اولاد نیکی کے کام کر رہی ہے. تو یہاں پر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آخرت میں آ جائے گی. تو ہم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آگے کیا بھیجا, یعنی کہ جو اب ہم جانے والے ہیں, ہماری شفٹنگ ہونے والی ہے, ہم نئے گھر میں جب شفٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, وہاں کے لیے ہم سامان خریدتے ہیں, نئے صوفے خریدتے ہیں, نیا پلنگ, نیا بستر, کچن کے اچھے نئے سامان ہم خریدتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا بھیجا, قدمت میں آئے گا کہ ہم نے اپنے وہاں رہنے سہنے کے لیے, اپنے عیش و آرام کے لیے ہم نے وہاں کیا کیا انتظام کیا, ہم نے وہاں پر کیا کیا بھیج دیا, کیونکہ رہنا تو ہم کو وہاں زیادہ ہے, یہاں تو ہم کو بہت کم رہنا ہے. تو وہاں رہنے کے لیے ہم نے کیا کیا تیاری کی, یہ ساری چیزیں قدمت میں آ جائیں گی. اور آخرت میں کیا کیا آئے گی, جو ہمارے نیکی کے کام جو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور وہ بھی آ جائے گا جس کو ہم نے ڈیلے کر کے رکھا تھا کہ چلو ہم بعد میں کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے, اور پھر ہم سے وہ ٹائم ہی نہیں ہوا. اللہ ہم کو ایسا نہ بنا دے, اللہ ہم کو ایسا بنائے کہ بس ہم پوری تیاری کر کے اس دنیا سے جائیں. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے اپنے رب کریم کی عبادت سے. اب یہ انسان اگر کوئی مومن بندہ ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے, یہ کہ انسان کو یہ ایسی آیت ہے کہ انسان اس کو سن کے اس کے دل جھنجھوڑ جائے گا, اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے. اگر کوئی انسان اپنی دنیا میں اتنا بزی ہے, جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, جو دنیا کے کاموں کو اتنی اہمیت دیتا ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا. اب وہاں پہ اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ اس کو سوال پوچھ رہے ہیں, اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اس کے دل کو ٹٹولا جا رہا ہے, اس کو نیند سے جگایا جا رہا ہے کہ اے انسان, ما غرک, غرہ کس کو کہتے ہیں, غرہ کس کو کہتے ہیں, دھوکے کو, کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا, کس چیز نے تجھے بزی کر دیا. بربک الکریم, رب سے, کون سا رب, جو پالنے والا ہے, کھلانے والا ہے, پلانے والا ہے. اس نے پیدا کر کے ایسے ہی نہیں روڈ پہ ہمیں چھوڑ دیا, بلکہ اس نے ہر آرام و آسائش کی چیزیں ہمیں عطا کی. اور کریم, کرم والا, اس نے اتنے ہم پر کرم کیے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, جس کی ہم لسٹ میں نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے, اے انسان, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا تھا. کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, نہیں عشاء میں ہم یہاں ہوتے ہیں, ظہر میں ہم آفس میں ہوتے ہیں, فلاں کاموں میں ہوتے ہیں, آفس میں ہماری نماز نہیں ہوتی, جاب پہ ہمارے روزے نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, لیم ایکسکیوزز, جو بہانے انسان بناتا ہے نا, تو ایسے بہانوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چیز تھی جو اللہ کی طرف آنے سے روکتی رہی. یہ دنیا کی چیزیں, دنیا پانے کی خواہشات, کہ انسان بس اندھا اور بہرا ہو کے دنیا پانے کے لیے بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. کوئی اپنے گھر میں ہے تو وہ گھر میں ہی بزی ہے, دن بھر گھر کی صفائیاں کر رہا ہے, پکا رہا ہے, کھا رہا ہے, بس اتنے ہی کام میں وہ اپنے گول گول گھوم رہا ہے, بس اپنے ہی دائرے میں گھوم رہا ہے. اور اس کو پھر پتا چلا کہ ارے نماز کا تو ٹائم چلا گیا, چلو کوئی نہیں. جب انسان کی 1 اور 2 اور 4 5 نمازیں جب چھوٹنے لگتی ہیں تو پھر انسان کو اتنا برا نہیں لگتا. اور جو انسان جو بہت نیک ہے, متقی ہے, ایمان جن کا لیول ہے زیادہ, تو ان کی اگر ایک بھی نماز چھوٹ جائے تو وہ دن بھر اپنے آپ پر ملامت کرتے ہیں کہ ہائے میری نماز کیسے چھوٹ گئی, ہائے میری نماز کیسے چھوٹ گئی, یہ کیسے ہو گیا, یہ میری نماز کیسے چھوٹ گئی. بار بار وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے, توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے, اور بار بار اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے نماز کیسے چھوڑ دی. تو یہ ایمان والوں کی کوالٹی ہے. اور جو ایمان جن کے لیول کم ہے, جو کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا, تو ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا
کہ ایک نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں, 2 نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں. اب جب بار بار نمازیں چھوٹتی ہے نا تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انسان کے دلوں پر ایک زنگ کا دھبا لگتا ہے, وہ دھبا جب بڑا ہو جاتا ہے تو انسان کو گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو جگا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں. ہر انسان اپنے لیے یہ سوچے کہ کہیں یہ سوال مجھ سے تو نہیں ہو رہا, کہیں مجھ سے تو نہیں پوچھا جا رہا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو فلاں کے لیے ہوگی بات, میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو رات میں تہجد بھی پڑھتی ہوں, میں تو نیکیاں بھی کرتی ہوں, میں تو یہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی ہے, میں یہ بھی نیکی کر رہی ہوں, وہ بھی نیکی کر رہی ہوں. اس کے باوجود یہ دیکھیے اور کیا چیزیں بچ رہی ہیں جو ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے. کوئی ایسی چیز تو ہم سے نہیں ہو رہی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اور مجھ سے کیا باقی رہ گیا, اور مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. حضرت عمر جو تھے تو وہ اتنے نیک تھے کہ ان کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں میرا ایک قدم ہو اور ایک باہر ہو تب بھی مجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا نہیں جانے والا ہوں. تو دیکھیے کہ ان کی لیول دیکھیے ایمان کا, اور ہمارا لیول دیکھیے. ہم تو ابھی سے مطمئن ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم تو بڑی قرآن کی کلاسیں کرتے ہیں, ہم تو بڑا 5 نمازیں پڑھتے ہیں. کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ 5 نمازوں پر اکتفا کرتی ہیں, وہ سوچتی ہیں کہ چلو فرض کر لیا نا بس ہے, اتنا ہی کافی ہے, کیا اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, فرض کر لیا بس وہ کافی ہے. تو جب ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سنتوں پر ہماری باری آتی ہے, سنتوں کے بعد پھر ہماری نفل پہ باری آنی چاہیے, پھر نفل کے بعد اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ ساری چیزوں کی پھر اس میں لسٹ آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ. انسان کیا کرتا ہے دنیا کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے. جتنا زیادہ انسان کے پاس پیسہ آتا ہے, جتنا اس کا بزنس, جتنا اس کے بینک بیلنس بڑھتا جاتا ہے, وہ اتنا ہی دنیا کے کاموں میں بزی ہوتا جاتا ہے. اور پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اذان ہو رہی ہے, وہ اپنے کاموں میں بزی ہے. کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اذانیں چل رہی ہے اور اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں, اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں میٹنگ کے بیچ میں سے کیسے جاؤں. تو اکثر ایسے ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہو, ان کی نمازیں وقت پر ہوتی ہیں, ان کی عبادتیں وقت پر ہوتی ہیں, ان کے جو اخلاق ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے رہتے ہیں. اب یہ تو باہر کی بات ہوگی, لیکن ہمارا کیا حال ہونا چاہیے گھر میں کہ ہمارے گھر میں ہم جب نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم دین سے جڑ چکے ہیں, تو ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے اخلاق کا ہر کوئی گرویدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہیں, جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ان سے تو اچھے ہیں, اور جنہوں نے ہمارے ساتھ تھوڑی بھی ٹیڑھا پن کر دیا تو ان کے ساتھ پھر ہم برے ہو گئے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے یہ بات کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے ہر ایک سے کیسے ہونا چاہیے, اللہ کی راضی کرنے کے لیے, مجھے پسندیدہ بننے کے لیے مجھے اخلاق اپنے بہتر کرنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں ادھر نمازوں سے اٹھی, ادھر تہجد سے اٹھی, اور ادھر تلخ باتیں میں لوگوں سے کہنے لگ گئی, یا پھر ہم لوگوں سے یہ کہتے تانے والی باتیں. جب کوئی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فون پر جب لوگ فون اٹھاتے ہیں تو اکثر تانے سے بات کرتے ہیں, اچھا آپ کو یاد آ گئی ہماری, اچھا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے. تو یہ ایسی باتیں کر کے انسان کیا کرتا ہے دوسروں کا دل دکھاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے بھی شامل ہوں, ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہم اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیپر کو, جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے ہمارا اعمال نامہ, تو اس کو ہم کلین کر کے بھیجیں. جب ایگزام کا پیپر ہوتا ہے تو بچے اس کو کیسا کلین رکھتے ہیں کہ خراب نہیں کرتے, اس پہ کوئی ایک پوائنٹ لگ جائے تو اس کو فوراً رائٹنگ لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس پیش ہونے والا ہے نا وہ پیپر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس, اب ہمارا بھی تو پیپر اللہ کے پاس جا رہا ہے, تو ہمیں بھی کیسا رکھنا چاہیے اس کو ایک دم کلین, کہ کوئی اس میں گناہ کی بات نہ ہو, کوئی بری بات اللہ کے سامنے ہماری نہ جائے. تو ہمیں بہت زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جب کھڑے ہوں تو ہمارے ایک دم ہمارا پیپر, ہمارا اعمال نامہ ایسا ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مستبق الخیرات میں شامل کر دے, سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل کر دے. اور جو جنتوں کا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سورہ مطففین میں, اللہ تعالیٰ وہ جنتیں ہمیں اس کا وارث بنا دے. الذی خلقک, اور وہ کون سا رب جس کے رب اب اپنی بات بتا رہا ہے کہ کون سا رب, الذی وہ جس نے خلقک تجھے پیدا کیا, فسواک پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا, فعدلک پھر تجھے معتدل بنایا, یعنی کہ برابر کر کے چھوڑا. ایسا نہیں کیا کہ بنایا اور بس ٹیڑھا آڑا کدھر سے ہڈی نکلی ہوئی ہے, درست کیا اس نے معتدل. فعدلک مطلب
ऐसा बराबर करके रखा जिसने तुम्हें ऐसी सूरत भी बनाया। जैसे कि हम कई बार इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी खूबसूरत शक्ल और सूरत में बनाया। अब हम देखते हैं कि अक्सर सोशल मीडिया की वजह से ऐसी ऐसी चीजें हमारे नजरों के सामने आ रही हैं कि दिल खौफजदा होने लगता है। तो कैसा है वहां पर, कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जानवरों की शक्ल की सूरत के बच्चे पैदा हो रहे हैं, कि कहीं उनके सर बड़े हैं, कहीं उनके पेट बड़े हैं, कहीं उनके पैर छोटे हैं, कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं बॉडी के पार्ट्स जुड़े हुए हैं, अजीब अजीब वो शक्ल व सूरत के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब अपने बच्चों की सूरतों को देखे तो ये बात का शुक्र भी अदा करें। अपने आप को जब आईने में देखे तो आईना देखने की दुआ जरूर पड़े कि अल्लाह ने हमें अच्छी शक्लो सूरत में बनाया, ठीक ठाक बनाया। ऐसा नहीं कि एक गोश्त का लोथड़ा बना दिया और एक कोने में हम पड़े रहते, गोश्त का लोथड़ा होते तो हम एक कोने में पड़े रहते, ना हमें चलना आता, ना हमें फिरना आता। अब ये देखिए कि हमारी हड्डियां देखिए कि कैसी स्मूथ हड्डियां है, ऐसी नहीं नोकीली नहीं है कि किसी को चलते चलते चुभ जाए या हमें या स्क्रैच कर दे। अब नाक देखिए कि कैसे अल्लाह ताला ने, हालांकि हड्डियां सब जगह है, अगर हम इसको खोल कर देखें तो कैसी बारीक बारीक हड्डियां हैं, चुभने वाली हड्डियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कैसे सलीके से हर चीज पर गोश्त चढ़ा के फिर उसके ऊपर स्किन लगा के, दिल को भी देखिए कि कैसे अंदर सलीके से सारे परतों के अंदर परत, परत के अंदर परत के उसको कहीं धक्का ना लग जाए। दिमाग को भी देखिए कि कैसे उसने उसके ऊपर एक खोपड़ी सख्त तह बनाई कि उसके अंदर फिर अपने दिमाग को हिफाजत के तौर पर उसने सारा एक कवच की तरह बना दिया और फिर इस तरीके से हमें बनाया कि उसने ऐसे ठीक ठाक किया, अच्छे अंदाज में बनाया। ऐसे नहीं बनाया कि बस किसी तरीके से टेढ़ा आड़ा बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि इंसान की अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियां बता रहा है कि ऐसा इंसान, उसके बावजूद भी इंसान एहसानमंद नहीं है, उसका फर्माबरदार नहीं बनता, बल्कि के धोखे में ही पड़ा रहता है कि उसने इसको ऐसी, अगर एक टांग छोटी होती है एक टांग बड़ी होती है तो देखिए कि कितने टिपिकल दिखते हम। एक हाथ लटक रहा है लंबा सा नीचे तक जमीन तक और एक छोटा सा है बगल तक, तो वो कैसा अजीब दिखता। तो ये नाक अगर लटकी लटकी रहती, होठों तक लटकी रहती तो देखिए कि कितना अजीब लगता। तो ये कभी बैठे तो अपने आप पर ही गौर करें कि अल्लाह ताला ने जो आज़ा बनाए हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स जो बनाए हैं अल्लाह ताला ने, तो कितने अच्छी शक्लो सूरत में, कितनी खूबसूरत शक्लो सूरत में बनाए हैं। और उसके बावजूद भी कोई लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं मेरा तो रंग काला है, मेरा तो कद छोटा है, अल्लाह ताला ने तो मुझे ऐसे बना दिया, देखो फला कितनी खूबसूरत है, वो उसको तो ऐसी है, वो तो उसके तो बच्चे ऐसे खूबसूरत है, हमारे तो बच्चे ऐसे हैं। कोई काले हैं तो कालों की बात करते हैं, तो कोई इस तरीके की हम लोग बात करते रहते हैं। तो ये क्या है, गलत बात है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या किया, बड़े है अच्छे आसान अंदाज में बनाया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिना रहा है कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया, ठीक ठाक बनाया। फी अय्यि सूरत माशा और रक्कबक, और जिस सूरत में इसने चाहा तुम्हें जोड़ दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने रहम में ही यह सब की सूरतें बना दी, से रहम मादर में उसे पैदा किया और सारा कुछ वहां पर सलीके से जैसा चाहा, जिसको किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को अच्छे शक्लो सूरत में, किसी को मीडियम शक्लो सूरत में, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने जैसा जैसा चाहा वैसे वैसे बना दिया। तो अल्लाह ताला की तुम कैसे नेमतों का इनकार कर सकते हो, कैसे तुम उसका शुक्र नहीं अदा करते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये सवाल किया कि ए इंसान, तूने किस चीज ने तुझे धोखे में डाल के रखा, और बाद में एक एक चीज की अल्लाह ताला अपनी गिना रहे हैं कि देखो मैंने तुमको ये और ये और ये और ये सारी चीजें दी, उसके बावजूद भी तुम मुझसे फिरे जाते हो, मुझसे भाग रहे हो, मेरी इबादतों से भाग रहे हो, तुम्हारी इबादतों में कोई खुशू और खुजू नहीं है। फिर आगे फरमा रहे कल्ला, हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, बल्कि तुम क्या करते हो, जजा को झुटलाते हो। दीन किसको कहते हैं, आखिरत के दिन को। हमने सूरह फातिहा में भी पढ़ा था ना कि दीन किसको कहते हैं, जजा के दिन को, आखिरत के दिन को। यानी कि तुम क्या करते हो, पहले मक्का में कैसे लोग क्या करते थे कि बोलते थे कि नहीं कोई क़यामत नहीं आने वाली है, कि आखिरत का कोई दिन होने वाला ही नहीं है, कि ये सारी चीजों को झुटलाया करते थे। अभी कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं कोई आखिरत का दिन नहीं होने वाला है, बल्कि हमें तो ये लगता है कि बस हम मर जाएंगे तो बस हम जहां के वहां हो जाएंगे और हमारी हड्डियां चूरा चूरा रेजा होने के बाद हमें दोबारा नहीं उठना है। तो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और फिर तुमको दोबारा अल्लाह ताला उठाने वाला है, उसके बावजूद तुम आखिरत के दिन को झुटलाते हो।
اور یہ آخرت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ ہمیں بتا دیا کہ کیسا ہوگا وہ دن. پہلی ہی آیتوں میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ڈے آف ججمنٹ کیسا ہوگا, قیامت کا دن کیسا ہوگا, کیسے ستارے گر جائیں گے, کیسے آسمان چر جائے گا, کیسے سمندر اڑا دیے جائیں گے, کیسے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود, سننے کے باوجود بھی تم جھٹلاتے ہو. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تم پر البتہ نگران ہیں. نگران کون ہے؟ فرشتے. ہم پر نگران فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہم ہمارے آس پاس کئی ایسے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرنے پر تعینات کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھے, ہمارے باڈی گارڈز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ باڈی گارڈز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے, ہماری آنکھوں کے پاس, ہمارے آس پاس. جب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کئی ایسی پریشانیاں, کئی ایسی آفات ہمارے تک آتی ہوں گی اور فرشتے اس کو ہم تک آنے ہی نہیں دیتے. کئی بار ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم باہر نکلے اور ایسی کوئی آفات ہم تک آئی اور وہ دور سے باہر کا باہر ہی چلی گئی, فرشتوں نے اسے روک دیا, ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر نگران فرشتے ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ کرامن کاتبین. یہ بھی 2 فرشتے. یہ 2 فرشتے کون سے ہیں؟ جو ہمارے شولڈرز پر ہر وقت ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری نیکیوں کو اور گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں. کرامن کا کیا مطلب ہے؟ معزز. اور کاتبین کا مطلب ہے لکھنے والے. کتبہ, کتب, اسی سے ہے کہ یہ لکھنے والے فرشتے ہیں, ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ جب ہم سوچتے بھی ہیں کوئی اچھی چیز تو ان کو کیا کرتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمارے کرنے کا انتظار کرتے ہیں, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, صرف ہم نیکی سوچتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک انعام ہے, ایک رحمت ہے کہ انسان صرف نیکی سوچتا ہے تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں, اور گناہ انسان سوچتا ہے تو وہ نہیں لکھتے, بلکہ جب تک انسان گناہ نہ کر لے. یعلمون ما تفعلون. یعلمون, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعلمو علم سے ہے, وہ علم رکھتے ہیں. جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا علم انہیں ہے. ظاہر ہے ہم ہر وقت سوچتے کیا ہیں, ہم کرنے والے کیا ہیں. اب چلو ہم مووی دیکھنے جائیں گے تو پہلے سے پلان رہتا ہے نا انسان کا کہ بھئی آج تو, کل تو میری چھٹی ہے, کل تو میں مووی دیکھنے جاؤں گا اور فلاں کام کروں گا اور باہر کھانا کھاؤں گا اور میرے دوست یہ ہوں گے, یہ اور یہ دوست ہوں گے, ان کے ساتھ میں نے پلان بنا لیا. تو ان کو تو سارا کچھ پتا چل گیا, یہ تو ہمارے پاس ہی ہے, ہمارے شولڈرز پہ ہی ہے ہمارے. تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ انسان کیا کرنے والا ہے. اور اس کے اپوزٹ جو نیک لوگ ہیں, جو مومن بندے ہیں, وہ صبح سے کل سے اس بات کی تیاری میں تھے کہ اب ہماری قرآن کی کلاس ہے, ہم اس کی تھوڑی تیاری کر لیں, ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں, ہم تھوڑے سے نوٹس بنا لیں. چلو اب 4 بجنے والے ہیں, چلو اب 5 بجنے والے ہیں, ہم اپنے کچن کے کام سمیٹ لیں, ہم اپنا قرآن لے کر بیٹھ جائیں. تو یہ کیا ہے, انسان سوچتا جاتا ہے, اس کو نیکی ملتی جاتی ہے. کئی بہنوں کو کل سے نیکی ملنی شروع ہو گئی جب انہوں نے یہ سوچا کہ ارے کل تو میری کلاس ہے, اب کلاس کے بعد میں کیا کروں گی, میری کلاس ہے تو میں آج سے اس کی تیاری کر لوں گی, کل کے میں جو تھوڑے کام ہے وہ نپٹا لوں گی. تو یہ سوچتے سوچتے کیا ہے کہ انسان کو کل سے ہی نیکی ملنی شروع ہو گئی. کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو شوقین ہوتی ہیں, کلاس کی لنک میں 15 منٹس پہلے, کبھی 10 منٹس پہلے میں لگا دیتی ہوں تو وہ سارے 10 منٹ پہلے ہی جوائن رہتے ہیں, کیونکہ ان کا انتظار ہوتا ہے کلاس کا. اور کچھ ایسے ہیں دھکا اسٹارٹ, ان کو دھکا دو تو پھر وہ آتے ہیں, دھکا دو تو پھر وہ آتے ہیں, ان کو ریمائنڈ کرواؤ تو پھر وہ آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون دوڑ دوڑ کر آ رہا ہے, کون شوق سے آ رہا ہے, کون میرے پاس گر پڑ کے آ رہا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے. یہاں پر آنے والوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کو راضی کر لے, ہم قرآن سیکھ جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں. دنیا کی زندگی میں ہم اتنے بزی ہو گئے کہ اللہ ہم نے اپنی اتنی زندگی, ہم نے اتنی قیمتی وقت ہم نے ویسٹ کر دیا. تو اب ہم کیا کریں کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ چڑھے. تو ہماری کچھ بہنیں کیسی ہیں, دوڑ کر آنے والی, کہ ان کو انتظار ہے کہ اب کب کلاس شروع ہوگی, کب ہمیں اتنا اچھے سے سمجھ آئے کہ ہم بس اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ ہم بھی کسی کو بولنے کے قابل رہے, ہم بھی اللہ کو راضی کر سکیں. قرآن پڑھ کر ہم اللہ کو راضی کرنا ہمارا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں. ان الابرار, اور بے شک نیک لوگ, لفی نعیم, البتہ نعمت میں ہوں گے, ایسی جنت میں ہوں گے جو نعمتوں والی جنت ہے. ابرار ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار میں بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتیں عطا کر دے جو نعمتوں والی ہے. تو یہاں پر نیک لوگوں کا ہم نے لسٹ پڑھ لی تھی کہ کون سے ہوتے ہیں, کیسے دوڑ دوڑ کر قرآن کی طرف آنے والے, دوڑ دوڑ کر نمازوں کی طرف آنے والے. کئی بہنیں ہم میں سے ایسی ہوتی ہیں کہ وضو کر کے اذان کا انتظار کرتی ہے,
اور کئی بہنیں ایسی ہوتی ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو اذان ہو گئی پڑھ لیں گے نا, ابھی تو اتنا کام کر لوں میں, پہلے میں برتن دھو لوں, پہلے میں کچن صاف کر لوں, پہلے میں جھاڑو دے لوں, پہلے یہ اتنا کام کر لوں تو پھر میں اپنے نماز پڑھوں گی. تو یہ ہوتا ہے کہ بس بالکل آخری ٹائم میں جاتے ہیں اور پھٹ 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 انہوں نے نماز پڑھی. اور یہ نماز تو دو لوگوں نے بھی پڑھی, دونوں بھی نے بھی نماز پڑھی, لیکن زیادہ قبول کس کی نماز ہوئی؟ وہ انسان کی جس نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا اور جس نے یہ شوق سے پڑھا کہ بس اللہ تعالیٰ کو میں راضی کروں. تو کیسے کروں؟ اول وقت نماز پڑھنے کی بھی نیکی ہے, قرآن پڑھ کر سمجھنے کی بھی نیکی ہے. ایک وہ ہے جو پاروں پہ پارے پڑھتے جا رہے ہیں, ایک لائن اگر ان سے پوچھا جائے تو انہیں نہیں سمجھ آ رہا. ایک وہ ہے جو انہوں نے ایک مہینے میں انہوں نے ایک رکوع پڑھا لیکن ان کو سمجھ سارا کچھ آ گیا. تو یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نیک لوگ جو ہے کہ ان کی ہر جگہ نیکی ہے, وہ اٹھتے ہیں تو نیکی کی بات کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں تو نیکی کی بات, ان کے ہر اٹھنے اور بیٹھنے سے نیکیاں جھلکتی ہیں. ان کے اٹھنے بیٹھنے ان کی بات چیت کرنے سے. یہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کا دل خوش ہو جائے, آپ کا دل چاہے کہ میں ان کی باتیں سنتی ہی رہوں, ان کے بازو سے نہ اٹھوں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ کب کب ان کے سامنے سے اٹھ جاؤں, کب کب ان کی باتیں میرے کانوں سے ہٹ جائے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے نیک لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں, ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور وہ آپ کو اٹریکٹ کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں, آپ کو رنگین لگتی ہیں, بہت خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ کو خوش کرنے والے, اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں کہ جو خوش اخلاق کے بھی ہوتے ہیں اور عبادتوں کے شوقین بھی ہوتے ہیں. عبادتیں تو کرتے سبھی ہیں, لیکن ایک تو ہے شوق سے کرنے والی بات اور ایک تو ہے زبردستی کرنے والی بات. اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہم ان کو ڈانٹتے ہیں تب کہیں جا کر وہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن بڑوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا, بڑے اپنی اپنی نمازیں خود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں لفی نعیم, وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اور ہم نے پچھلے سورے میں پڑھا کہ کیسی نعمتیں ہوں گی جنت میں, کیسے کیسے مسحریاں ہوں گے, کیسی نہریں ہوں گی, کیسے مشروب ہوں گے پینے والے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ ہمیں سیم آ رہے ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری جو بہنیں روز ہماری کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں, بہت سارے میننگ ان کو سمجھ آ رہے ہوں گے, خود ہی سمجھ آ رہے ہوں گے, کہ ان کو الفاظ کے میننگ مجھ سے سننے سے پہلے ہی ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کے میننگ یہ ہے. اب فجار کے میننگ تقریباً سب کو سمجھ آ رہے ہوں گے, دماغ میں گھوم رہے ہوں گے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا ورڈ. تو اور بے شک بدکار لوگ کہاں ہوں گے؟ البتہ جہنم میں ہوں گے. جہنم کے بارے میں بھی ہم نے کہا, کیسے پڑھا تھا کہ جہنم کیسی ہو گئی؟ یصلونہا یوم الدین, وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو, یعنی کہ قیامت کے دن جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جن کو دوزخ میں ڈلایا جائے گا تو وہ داخل ہوں گے اس میں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تو ہمیں ایسے دوزخی لوگوں میں نہ شامل کر, اللہ تو ہم سے ایسے کام نہ کروا کہ ہم ان سے ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر دے, اور ہم سے ایسے کام کروا کہ جو جنت کی طرف جانے والے ہوں, تجھے راضی کرنے والے کام ہوں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے, یعنی کہ اس سے بچ نہیں سکیں گے وہ. اب ایسا نہیں ہے کہ چلو چھپ گئے, بچ گئے, یہاں سے غائب ہو گئے, یعنی کہ ایسا ہے کہ انسان وہاں پر بچ کے جا نہیں سکتا کہیں بھی. فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور اس کو زنجیروں میں پکڑے ہوئے ہیں کہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ اس کو نہیں نظر آئے گی. وہ بس یہ ہے کہ بس اس کو جانا ہے, تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا بس اس کو وہیں جانا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہ تو ہم پر رحم فرمانا. اور اللہ تعالیٰ دوزخ کا ذکر فرما کے دیکھیں کہ ہر جگہ جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہمیں دوبارہ پوچھتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین, اور کیا آپ جانے کہ یوم جزا کیا ہے. یعنی کہ ہم اس کو دو بار, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ میں سمجھتی ہوں سب کو یاد ہو گیا ہوگا, وما ادراک ما, ایسا جب آتا ہے الفاظ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کیا جانو کہ کیا ہے وہ چیز, کیا ہے یوم جزا. یعنی کہ کتنا خطرناک دن ہے وہ کہ جس کے بارے میں ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ. پھر دوبارہ اس کی اور زیادہ اس کو مضبوطی اس کی بات کی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر کیا چیز ہے نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے وہ دن, کیسا ہوگا وہ یوم جزا کا دن, کتنا خطرناک ہوگا. برے لوگوں کے لیے تو بڑا ہی خطرناک ہوگا, نیک لوگوں کے لیے تو بڑا ہی خوشخبری دینے والا دن ہوگا. نیک لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے کہ چلو ہم تو آج ہماری جنتوں میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ ان کو تو موت کے وقت خوشخبری سنا دی گئی تھی نا جنت کی, تو وہ تو بڑے انتظار میں ہوں گے کہ کب آئے گا یوم جزا کا دن اور ہم اپنی جنت دیکھنے جائیں گے.
اب جیسے کہ دنیا میں جب ہمارا کوئی نئی چیز ہم خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، تو بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کے ڈیڈی اگر کہہ رہے ہیں چلو ہماری کار نہیں آئی ہے تو بچے دوڑ کر باہر بھاگنے لگتے ہیں کہ ارے ہم اپنی کار دیکھیں گے. تو اسی طریقے سے جب انسان اپنی جنت دیکھنے جائے گا تو سوچئے کہ کتنا وہ ہوگا، اس کو اٹریکشن ہوگا، اس کو خوشی ہوگی کہ اب میں کیسے جا کر میں فوراً جا کر اپنا گھر دیکھ لوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجا کر رکھا ہے، جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. ظاہر ہے اللہ کے وعدے اسے یاد آئیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے قرآن میں کر دیے تھے کہ یہ اور یہ اور یہ میں تمہیں دوں گا. تو انسان انتظار میں ہوگا، نیک لوگ انتظار میں ہوں گے کہ ہائے کب آئے گا جنت کا دن، قیامت کا دن، اور یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. یوم لا تملک نفس، اور اس دن کیا ہوگا، لا تملک، نہیں اختیار رکھے گا. ملک کیا ہے، اختیار، کوئی اپنا اختیار نہیں رکھے گا. نفس لنفس شیئا، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ بھی کوئی اختیار نہیں رکھ سکے گا کہ نہیں یہ تو میرا فلاں ہے، نہیں یہ تو میرا بہت کلوز ریلیٹیو ہے، نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو دوزخ میں مت ڈالیے. یہ نہیں کہا جا سکتا. وہاں پر کوئی کسی کا، چاہے ماں بچے، چاہے ماں اور بیٹا ہو، چاہے ماں اور بیٹی ہو، چاہے شوہر اور بیوی ہو، چاہے بہن بھائی ہو، وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو انسان ایک دوسرے کو بچا سکے گا. وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کیا کہا تھا، عائشہ تمہیں جو مانگنا ہو یہاں مانگ لو، قیامت کے دن مجھ سے کچھ مت مانگنا کیونکہ وہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے پروفیٹ، اتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی، اللہ کے چنندہ بندے، وہ اپنی بیوی کو ایسا کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، میرا بچہ اگر 4 نمازیں پڑھتا ہے تو کوئی نہیں، وہ 2 بھی، ایک نہیں بھی پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ ایسی بات ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو بخشوا لیں گے، فلاں پیر ہم کو بخشوا دیں گے، فلاں پیر کو ہم نظریں چڑھائیں گے تو وہ ہمیں بخشوا دیں گے، فلاں ایسے کر دیں گے، فلاں ویسے کر دیں گے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ آیت ان کو بھی یہ ٹریگر کرتی ہے، ان کے بھی شرک کے بھی خلاف جاتی ہے کہ دیکھو اگر کوئی بزرگوں کے اوپر اپنا بھروسہ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی درگاہوں پر، کوئی ایسے لوگوں پر اپنا بھروسہ رکھ کے بیٹھا ہے کہ ہم تو وہاں جا کر ہر سال چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور قربانیاں کر کے آتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں اور وہ ضرور ہمیں بچا لیں گے. تو یہ بات یہاں پر بھی ہے کہ انسان کوئی چاہے کتنا بھی کیسا بھی ہو، کتنا بھی معزز ہو آپ کا، کتنا بھی پیار کرنے والا ہو، کتنا بھی چاہنے والا ہو، لیکن یہاں پر پھر کیا ہے کہ اس کو نہیں بچا سکتا. دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کا دوسروں پر حکم چلتا ہے، مثلاً کیسا، بادشاہوں کا اپنی رعایا پر حکم چلتا ہے، افسروں کا اپنے جو ان کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر حکم چلتا ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد پر حکم چلتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، آگے آ رہا ہے کہ اللہ والامر یومئذ للہ، حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا. یعنی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن حکم تو اللہ کا چلے گا. جس کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے بخش دے، جس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اور جس کو نہ معاف کرنا چاہے اس کو نہ معاف کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. آپ سب یہ دعا ضرور یاد رکھیں، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار، کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے بھی جنت میں ڈال اور عزتوں کے ساتھ بھی جنت میں ڈال. یہ جو 2 دعائیں ہیں اس کو ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ بنانا چاہیے. اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا، اتحیات کے بعد دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہے، سجدوں میں قبولیت کا وقت ہے. تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے تو یہ دعاؤں کو ایسے ٹپ آف دی ٹنگ بنائیے کہ آپ کو ہر وقت یہ دعا آپ کی زبان پر رہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.